सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान का बड़ा इशारा, अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर बात करने को तैयार। ईरान का खुलासा, अमेरिकी इस्राएली जासूसी नेटवर्क पकड़ा। इसराइल का नया इल्जाम, क्या जंग शुरू करने का है बहाना? कहा हिजबुल्लाह सीरिया से ला रहा है असलहा। हिजबुल्लाह चीफ ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। गजा में इसराइली हमले, 3 फलस्तीनी हलाक। वेस्ट बैंक में सेटलर्स का आतंक। ट्रंप का गजा प्लान पड़ा ठंडा, हमास फिर हुआ मजबूत। वेस्टर्न मुल्कों में बड़ी बेचैनी। गजा से आई बड़ी खबर, अमेरिका बना रहा है फौजी अड्डा, इसराइल ने भरी हामी। सूडान में रिलीफ ऑपरेशन पर खतरा, यूएन एजेंसी बोली अब मदद नहीं आई तो तबाही तय। और सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर की वॉशिंगटन में अहम मुलाकात, अमेरिका से बढ़ेगा स्ट्रेटेजिक रिश्ता। शुरुआत करते हैं इस शो की लेबनान से। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो हथियारों से दस्तबरदार नहीं होगा, यानी डिसआर्म नहीं होगा, हथियार नहीं डालेगा। हिजबुल्लाह के लीडर शेख नईम कासिम ने कहा कि हथियार हमारी ताकत है और हमें अपने डिफेंस का पूरा हक हासिल है। मार्चर्स डे के मौके पर खिताब करते हुए नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह की ताकत और रेजिस्टेंस यही हथियार हैं जिसने अब तक इसराइल को लेबनान पर हमला करने से रोके रखा है। शेख कासिम ने कहा कि लेबनानी हुकूमत ये समझती है कि अगर हिजबुल्लाह से हथियार लिए जाएं तो इसराइल के पास हमला करने के बहाने ख़त्म हो जाएंगे, मगर हकीकत यह है कि दुश्मन हमेशा नए बहाने ढूंढ लेता है, वो हमला करेगा। शेख नईम कासिम ने इसराइल पर सीज़ फायर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और साफ किया कि तमाम इसराइली हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की। कुछ लोग अब भी लेबनान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर हकीकत ये है कि असल खिलाफ वर्जियाँ इसराइल की जानिब से हो रही हैं। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि हिजबुल्लाह जनूबी लेबनान में दोबारा अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इसराइल की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है और गुज़िश्ता साल की जंगबंदी पर असर पड़ सकता है। पिछली खबर इसके बरक्स थी, यहाँ इसराइल इल्ज़ाम लगा रहा है, यानी ये साफ साफ इशारा है कि इसराइल फिर से लेबनान पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की वजह बनाने की कहानी गढ़ने लगा है, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसराइली फ़ौज का दावा है कि हिजबुल्लाह लितानी रिवर यानी लितानी दरिया के जुनूब में एक्टिव है, जो एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। इसराइली फ़ौज इस इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह सीरिया और दूसरे रास्तों से लेबनान में हथियार स्मगल करने की कोशिश कर रहा है और इसराइल उन रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रहा है ताकि असलहा लेबनान ना पहुंच सके। अब फ़लस्तीन की कुछ मिक्स्ड और बड़ी खबरें सुन लीजिए। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमले रोज़ का मामूल बन चुके हैं। कल भी इसराइली हमलों में रात तक 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वहीं वेस्ट बैंक में इसराइली फ़ौज ने चंद सेटलर्स को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बेत लीद इलाके के करीब फ़लस्तीनी इलाकों पर हमला किया था। इस हमले में 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। आईडीएफ ने वाक़े की मज़म्मत की, लेकिन कई बार देखा गया है कि इसराइली फ़ौज की सिक्योरिटी में ही सेटलर्स ऐसे हमले करते हैं। इसराइली पार्लियामेंट की फ़लस्तीनी मेंबर आयदा तोमा सुलेमान ने इसे फ़ौजी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी करार दिया है। दूसरी जानिब पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इसराइली जेलों में बंद गजा के कैदियों के साथ हुए सेक्सुअल वायलेंस की तफसील जारी की। रिपोर्ट में बताया गया कि फ़लस्तीनी कैदियों पर रेप, जिस्मानी हमले, कुत्तों से कटवाने, कपड़े उतरवाने पर मजबूर करने और सीन की ये सब होने की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे जुल्म ढाए गए फ़लस्तीनी कैदियों पर। उधर पेरिस में फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रों ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। ये मुलाकात जंगबंदी को मजबूत करने और अमन मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस की कोशिशों का एक हिस्सा है। फ्रांस की जो हुकूमत है पहले ये ऐलान कर चुकी है कि वो दूसरे यूरोपियन मुल्कों के साथ मिलकर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। इसी दौरान G7 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग कनाडा में होने जा रही है, जहां अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि इस मीटिंग में गजा की जंगबंदी के दूसरे फेज़ पर अमेरिकी पॉलिसी पर सवाल उठाए जाएंगे। वहीं फ़लस्तीनी कैबिनेट ने अरब और इस्लामी ममालिक से अपील की है कि वो यरूशलेम में इसराइली जुल्म के खिलाफ फौरी कदम उठाएं।
جو مسجد الاقصی اور اس کے آس پاس ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بڑی تعداد میں سیٹلمنٹس بن رہے ہیں اور روز روز بیعت بھی ہو رہی ہے مسجد الاقصی کی۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کیبنٹ میٹنگ میں بتایا کہ سلوان کے علاقے میں درجنوں فلسطینی خاندانوں کو گھروں سے نکالنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ ان کی زمینیں، ان کا پشتینی گھر قبضانے کی قواعد شروع ہو چکی ہے۔ سوچئے جو 75 سال پہلے باہر سے آئے وہ ہزاروں سال سے رہ رہے لوگوں کی زمین قبضا رہے ہیں، اور یہی لوگ جو مظلوم ہیں وہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگوں کی نظروں میں کلپرٹ ہیں، اور جو قبضہ کر رہے ہیں وہ وکٹم۔ دوستو، غزہ 2 حصوں میں بٹ رہا ہے اور ٹرمپ کا پیس پلان ٹھنڈا پڑ رہا ہے، اور ویسٹرن ملکوں کو لگ رہا ہے کہ حماس پھر سے مضبوط ہو رہا ہے۔ مغربی ویسٹرن ملکوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے پیس پلان کو لاگو کرنے میں دیری کا سیدھا فائدہ حماس کو مل رہا ہے۔ رائٹرز کو دیے بیانوں میں یورپین اور امریکی افسروں نے بتایا، آفیشلز نے بتایا کہ حماس اب دوبارہ سنگٹھت یعنی آرگنائزڈ اور مضبوط ہو رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق غزہ اب 2 حصوں میں بٹ چکا ہے، ایک حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں اور دوسرا حماس کے قبضے میں ہے۔ ویسٹرن آفیشلز نے کہا کہ اس بٹوارے سے حماس کی موجودگی اور گہری ہو رہی ہے اور پورے علاقے میں ٹینشن بڑھنے کا خطرہ بنا ہوا ہے۔ ان کے مطابق اگر جلد کوئی سیاسی فیصلہ نہیں لیا گیا تو یہ ڈی فیکٹو پارٹیشن سالوں تک برقرار رہ سکتا ہے، جو مڈل ایسٹ کی سٹیبلٹی کے لیے بے حد خطرناک ہوگا۔ اب ایک حیران کر دینے والی خبر سنیے، بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ ایک فوجی اڈہ بن رہا ہے غزہ کے اندر۔ اسرائیلی نیوز ویب سائٹ شومرم اس کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں ایک نیا فوجی اڈہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ اڈہ ان انٹرنیشنل فورسز کے لیے ہوگا جو غزہ میں جنگ بندی پر عمل کرانے اور امن قائم رکھنے کی نگرانی کریں گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اڈے میں ہزاروں فوجیوں کے رہنے کا انتظام کیا جائے گا۔ اس منصوبے پر تقریباً $50 کروڑ کا خرچ آنے کا اندازہ ہے۔ امریکی حکام نے اس مقصد کے لیے علاقے میں مناسب جگہوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے کوآپریشن سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ویب سائٹ شومرم کے مطابق آنے والے دنوں میں یہی امریکی سینٹر یعنی CMCC غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم کے پورے سسٹم کا کنٹرول سنبھالنے والا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو پہلے اسرائیلی فوجی انتظامیہ کے تحت آتی تھی، یعنی فوج غزہ میں بیٹھے گی۔ غزہ کے لوگوں کے پاس پہلے ہی زمین کم ہے، یہ ہائی رائز بلڈنگ ایسا نہیں ہے کہ وہ اونچی بلڈنگوں میں رہنے کے شوقین، جگہ کم ہوتی تو اونچی بلڈنگز بنتی ہیں، فلیٹ کے اوپر فلیٹ کے اوپر فلیٹ۔ زمینیں ان کے پاس کم ہیں، کھیتی کی زمینیں کم ہیں، بہت کم، اور اس میں اب ہزاروں فوجیوں کے لیے ایک اڈہ بنے گا، اور اڈہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے 4 دیواری اس کے چپکے بیٹھے، وہاں تو دور دور تک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کتنی زمین اس طریقے سے غزہ کی اور قبضے میں ہو جائے گی؟ کیا یہ یلو لائن کی ادھر بنے گا یا ادھر بنے گا؟ جو 45% زمین بچ گئی ہے یلو لائن کے ادھر غزہ کے لوگوں کے پاس، کیا اسی میں فوجی اڈہ بنے گا؟ اور پھر اب یہ جو مدد کا کام اسرائیل سے امریکہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، تو کیا ایمانداری سے مدد بڑھ پائے گی؟ کئی سوال ہیں، کن کا جواب ڈھونڈیے گا جب تک زمین پر نہیں اتر آتا سب کچھ۔ اسرائیل نے یونیسیف کی مدد روک لی، غزہ کے بچوں تک ویکسین اور دودھ نہیں پہنچ پا رہے۔ یونائٹڈ نیشن اور یونیسیف نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ میں امداد یعنی ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے میں جان بوجھ کر رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اسرائیل بچوں کے لیے ویکسین لگانے والی سرنج یعنی سوئیاں اور دودھ کی بوتلیں داخل ہونے نہیں دے رہا۔ یونیسیف کے مطابق جنگ بندی کے دوران غزہ میں بڑے پیمانے پر بچوں کے لیے ویکسینیشن پروگرام چلایا جا رہا ہے، مگر 16 لاکھ سرنج اور سولر پاور سے چلنے والے فریج جن میں ویکسین رکھی جانی تھی وہ اگست مہینے سے اسرائیلی کسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یونیسیف نے کہا کہ اسرائیل حماس پر سامان چوری کرنے کا الزام لگا کر مدد کی ڈیلیوری روک رہا ہے۔ اب حماس کیا کرے گا؟ حماس بچوں کی سوئیوں سے ویکسینیشن سے خود کو ویکسینیٹ کرے گا، یا بچوں کی بوتلوں سے یا بچوں کے دودھ کے جو آتے ہیں فارمولا ان سے خود اپنا پیٹ بھرے گا، بچوں کا دودھ پیے گا؟ اصل نقصان ان معصوم بچوں کا ہو رہا ہے جن کے لیے یہ ویکسین اور دودھ ضروری ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 10 اکتوبر کی جنگ بندی کے بعد یہ امید تھی کہ غزہ میں بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں مدد پہنچے گی، لیکن یونائٹڈ نیشنز
اور دوسرے اداروں کا کہنا ہے کہ اب بھی بہت کم راحت کے سامان اور چیزیں داخل ہو رہی ہیں غزہ میں، جو قریب 20 لاکھ بے گھر اور بھوکے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اب ایران سے خبر جس نے ایک بہت بڑا اشارہ دیا ہے کہ وہ امریکہ سے ڈیل چاہتا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ امریکہ کے ساتھ ایک پیسفل، ایک امن پسند نیوکلیئر ایگریمنٹ چاہتا ہے۔ یہ بات ایران کے ڈیپٹی فارن منسٹر سعید خطیب زادہ نے ابوظہبی اسٹریٹجک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی کل شام۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، کوئی بم وم نہیں بنا رہے ہم۔ انہوں نے امریکہ پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران پر حملہ بھی کرتا ہے اور ایران سے بات چیت کی وکالت بھی کرتا ہے۔ یہ ہپوکریسی نہیں تو اور کیا ہے؟ یاد رہے دوستو کہ ایران کی جانب سے نیوکلیئر ایگریمنٹ کی بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے بیچ اس مدعے کو لے کر بات چیت کئی مہینوں سے رکی ہوئی ہے، اور لگاتار یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ ایک بار پھر سے ایران پر حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اسرائیل تو باقاعدہ نیکسٹ راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس پر کیا ری ایکشن دیتا ہے، جو ایران کی طرف سے بات گئی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور کیا بات چیت پھر سے ایک بار شروع ہو سکتی ہے، دیکھتے ہیں۔ انٹرسیپٹ ہوا جاسوسی جال، ایران نے کہا امریکہ اسرائیل کی چال ہوئی ناکام۔ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کی پاسداران انقلاب یعنی IRGC کی انٹیلیجنس ونگ نے ایک بڑا اینٹی سیکیورٹی نیٹ ورک دھر دبوچا ہے، اور اسے سیدھے طور پر امریکی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی بیانوں کے مطابق یہ نیٹ ورک دشمن کے اشارے پر کام کر رہا تھا، جس کا مقصد تھا ایران کے اندر اراجکتا پھیلانا، اتھل پتھل مچانا اور خفیہ جانکاری چرانا۔ IRGC نے طنز بھی کیا کہ 12 دن کی جنگ میں ملی شکست کا بدلہ اس طرح لیے جانے کی سازش رچی جا رہی تھی، مگر ان کی نگرانی نے ان ناپاک کوششوں کو روک دیا۔ یہ IRGC کا بیان تھا۔ دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کئی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، کئی لوگ، اور ان سے پوچھ تاچھ جاری ہے تاکہ سازش کی گہرائی اور اس معاملے میں کس حد تک ودیشی ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اس کا پتہ چل سکے۔ ان رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اب جو بھی کڑی کھلے گی وہ اس علاقے میں چل رہی حالیہ ہلچل اور انٹیلیجنس گیم کی تصویر کو اور صاف کر دے گی۔ بات سوڈان کی، جہاں کی دارفور میں جاری سول وار کی وجہ سے ہر طرف بھوک، بیماریوں اور موت کا سایہ ہے۔ حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی مائیگریشن ایجنسی IOM نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری فنڈنگ اور امدادی سامان نہیں پہنچے تو علاقے میں ریلیف کے تمام کام رک جائیں گے۔ ایجنسی کے مطابق گودام خالی ہو چکے ہیں، امدادی قافلے ایسے راستوں پر پھنسے ہوئے ہیں جو محفوظ نہیں ہیں۔ IOM نے بتایا کہ سوڈانی فوج اور RSF کے درمیان جاری لڑائی نے خطے میں ہیومن کرائسس کو گہرا کر دیا ہے۔ ایجنسی کی چیف ایمی پوپ نے کہا، ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، مگر خطرناک حالات اور ختم ہوتے سٹاکس کی وجہ سے ہم صرف چند لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ اب بھی مدد سے محروم ہیں۔ سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر شہزادہ خالد بن سلمان نے واشنگٹن میں امریکہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی، جن میں سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، US سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگسیت اور اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف شامل تھے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ملاقات میں سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک کوآپریشن مضبوط کرنے پر زور دیا گیا۔ دونوں ہی ممالک نے یعنی امریکہ اور سعودی عرب نے علاقائی اور عالمی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جاری سیکیورٹی صورتحال اور غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی کا ایک ملٹری کارگو پلین کریش ہوا ہے۔ اس میں اپڈیٹڈ خبر یہ ہے کہ اس پلین میں 20 لوگ سوار تھے۔ جارجیا میں حادثے کا یہ پلین شکار ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد دنیا بھر سے ہمدردی اور تعزیت کے پیغام ترکی پہنچ رہے ہیں۔ اس میں سبھی لوگ مارے گئے، ایسی خبریں ہیں۔ ابھی تک حادثے کی وجہ کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن ترکی کی فوج اور جارجیا کی ریسکیو ٹیمیں ملبے کی تلاش اور راحت آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کئی ممالک کے لیڈرز نے سوشل میڈیا اور بیان جاری کر کے ترکی کے غم میں ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز، رشیا، ایران، پاکستان اور عرب ممالک نے بھی ترکی کو اپنی تعزیت پیش کی ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔